बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। जैसा कि आप मोन्टाज में देख रहे थे, 2 साल पहले आज ही वो दिन था जब 2018 के इंतखाबात हुए थे और इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाई और इमरान खान साहब ने अपने 22 साल स्ट्रगल के बाद वजारत उज़्मा का जो ओहदा है वो संभाला। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ मीडिया पर लगातार खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर असेसमेंट हो रही है, तज्जिया हो रहा है। इस प्रोग्राम में हम भी ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं वो असेसमेंट की तरफ जाऊँ, मैं चाहता हूँ आपको दिखाएं कि इमरान खान साहब ने जब वज़ीर आज़म बनने के बाद कौम से पहला खिताब किया था तो उसमें क्या कहा था। इस कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और गरीब लोगों का समुंदर हो। ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया। वो गवर्नेंस देंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले ऐसी गवर्नेंस नहीं आई। हम टैक्स कल्चर ठीक करेंगे, एंटी करप्शन को हम मजबूत करेंगे, नैब को और मजबूत करेंगे, FBI जैसे इदारों को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, नौजवानों के लिए नौकरियां ढूंढने के लिए नई नई चीजें लेके आएंगे। ये इमरान खान साहब की विक्ट्री स्पीच थी इलेक्शन की रात। जब वो इलेक्शन पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है तो फिर विक्ट्री स्पीच उन्होंने ये दी थी। और उसके बाद जब वजीर आजम बने तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। लोग पूछ रहे हैं आज मुख्तलिफ टॉक शोज में, जी कितने घर बने हैं 50 लाख घरों में से, या कितनी नौकरियां दी जा चुकी हैं 1 करोड़ नौकरियों में से। लेकिन ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो क्रेडिट लेते हैं जिस बात का इस 2 साल परफॉर्मेंस में, वो ये कहते हैं कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को 20 अरब से 3 अरब डॉलर पर लेकर आए। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाब जा रही है। वो ये कहते हैं कि कश्मीर का जो मामला जिस तरह से हमने बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने उजागर किया, पाकिस्तान की तारीख में कभी उस तरह से उजागर नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि हमने एहसास प्रोग्राम के थ्रू 150 अरब पाकिस्तान के गरीब लोगों में बांटा है, कोरोना को मैनेज किया है, कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और पैकेज भी दिया है, करप्शन को हमने कंट्रोल किया है। ऐसे लोग जिनके हवाले से कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, हमने उनको पकड़ा है, जेलों में बंद किया, उनका एहतसाब हो रहा है। वो ये कहते हैं कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आए हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब बहुत दफ़ा गिनवाते हैं कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरे पर इतने लाख डॉलर खर्च हुए थे, आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे पर इतने लाख डॉलर खर्च हुए थे और मैं इतने पैसों में वही दौरे कर कर आया हूँ। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी पब्लिक की हैं रिपोर्ट्स, हमने आटा रिपोर्ट, चीनी रिपोर्ट। ये और बात है कि जो IPPs की रिपोर्ट है वो अभी तक पब्लिक नहीं हो सकी। तो ये सारे क्रेडिट्स वो लेते हैं। बट ऑन दी अदर साइड ऑपोजिशन जो है वो तो अभी तक इस गवर्नमेंट की जो वैलिडिटी है, ऑथेंटिसिटी है, उसी को चैलेंज कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी कहा कि 25 को जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन नहीं था, वो सिलेक्शन था। उन्होंने मजीद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिलेक्टेड अगर इक्तदार में रहेंगे तो फिर इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। एहसन इकबाल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, ये भी सुनिए। 25 जुलाई को जब तमाम राय आमा के सर्वेज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 120 नशिस्तें हासिल करना थी और PTI की 60 से 65 नशिस्तें थी। जब नतीजा निकला तो उस ब्लैक बॉक्स के अंदर से नताइज रिवर्स हो गए। RTS सिस्टम के टूटने के बाद मुस्लिम लीग नून की 120 नशिस्तों की जगह PTI की 120 नशिस्तें हो गईं और मुस्लिम लीग नून की 80 नशिस्तें कर दी गईं। ये वो बदतरीन चोरी है जिसके आज हम नताइज 2 साल बाद भुगत रहे हैं। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि जो धांधली का इल्ज़ाम आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या इलेक्शन कमीशन पर लगाते हैं, आप कहते हैं कि जी हमारी इतनी सीटें थीं लेकिन धांधली से हमारी सीटें कम कर दी गई और हमारी हुकूमत नहीं बनाने दी गई हमें। इसके हवाले से मैं आपसे पूछूं, मुझे फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस जो है 2 साल परफॉर्मेंस, जैसे मैंने पूरी एक लिस्ट बताई जिस चीज़ का क्रेडिट ये गवर्नमेंट लेती है, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, उनके वज़रा लेते हैं, यकीनी तौर पे आपका एक तनकीदी जायजा होगा। बट सिंस अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन यू हैव ऑल द राइट टू से वट एवर यू वांट टू से अबाउट द परफॉर्मेंस। तो उस पर पहले कॉमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, PTI जो है जब इक़्तिदार में आई तो ये लोगों को ये झांसा देकर आई कि हम पिछली दोनों जमातों से एक सुपरलेटिव डिग्री की गवर्नेंस लाएंगे। और अभी आपने जो
عمران خان صاحب کی ٹیپ سنائی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایسی گورننس دکھائیں گے جو اس ملک نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ وعدہ تو انہوں نے پورا کر دیا ہے. یقین کیجئے کہ گورننس کا ایسا سرکس پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں کسی نے نہیں دکھایا، نہ دیکھا ہوگا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ان کی گورننس کا یہ عالم ہے کہ کبھی ہماری تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہو 1 مہینہ پہلے اور ملک کے اندر آٹے کا بحران پیدا ہو جائے. یعنی کہ ایسی ایسی انہونیاں ہو رہی ہیں کہ جن کو آپ سن کے لطیفہ بھی نہیں لگتے، لطیفے سے بھی کچھ اوپر آگے چلا گیا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر شعبہ جو انہوں نے کہا تھا ہم اس پہ کام کریں گے، وہ آج ان کے سامنے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ان کی ترجیح نہیں ہے، کوئی ان کا فوکس نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے. میں نے اگلے دن پی ٹی آئی والوں سے سوشل میڈیا پہ کہا کہ بھئی ملک کے حالات خراب ہیں، اچھا کوئی 3 نام بتا دو جو عمران خان کپتان کی ٹیم میں ایسے کھلاڑی ہوں جن کو دیکھ کے کانفیڈنس انسپائر ہوتا ہو کہ یا بھئی یہ 3 لوگ ہیں، دیکھو بڑے قابل ہیں، ان پہ اعتماد کرو، یہ آگے لے جائیں گے. آپ کو یقین میں بتاؤں کہ 90-70% لوگوں کا جواب کیا تھا پی ٹی آئی والوں کا، عمران خان عمران خان عمران خان. وہ ایک شخصیت پرستی کے سحر میں مبتلا ہیں کہ ایک کوئی کنگ کونگ ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا. اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک چلانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، انسائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ان کا جو اناڑی پن تھا جس کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے تھے، آج اس کا خمیازہ 22 کروڑ لوگ بھگت رہے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے یہ جو کہا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کوئی 3 نام بتا دیں تو انہوں نے 3 ناموں میں عمران خان عمران خان عمران خان ہی بولا بار بار. یہی تنقید آپ کے اوپر بھی ہوتی رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں. اور معروثیت کی سیاست کے حوالے سے خاص طور پہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی اگر وفاق میں حکومت ہے وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو میاں شہباز شریف صاحب پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اور پھر 1 درجن سے زیادہ وزارتیں میاں شہباز شریف صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں. یعنی کہ کانسنٹریشن آف پاور تھی، یعنی کہ میاں صاحب کے پاس 12 ایسے افراد نہیں تھے جن کو وہ کمپیٹنٹ سمجھتے اور وہ وزارتیں دے دیتے. اسی طرح میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی وزارت خزانہ کا قلمدان اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے بھی رکھا ہوا تھا. تو یہ تنقید آپ پہ بھی ہوتی تھی، اور ایک سٹیپ آگے اس طرح سے ہوتی تھی کہ عمران خان کے تو بچے وہ کہتے ہیں باہر پڑھ رہے ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں ہے اور ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ سیاست میں، حمزہ شہباز صاحب سیاست میں ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اگر پاکستان کی تمام جماعتیں اگر آپ ان کا تقابلی جائزہ لیں تو یہ مسلم لیگ نون ہے، جتنی ڈیپتھ اس کے پاس لیڈرشپ میں ہے کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیجئے، خواجہ آصف صاحب ہیں، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب تھے، اور خرم دستگیر ہے. ہماری کابینہ میں سارے ایک سے ایک بڑھ کے فورن کوالیفائڈ اور تجربے کار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا، جنہوں نے پرفارم کر کے دکھایا. کسی نے انرجی کے شعبے کو ٹھیک کر کے دکھایا، کسی نے ریلوے کو ٹھیک کر کے دکھایا، کسی نے بجلی کو ٹھیک کر کے دکھایا، کسی نے سی پیک چلا کے دکھایا. تو جتنی تجربے کار ٹیم اس وقت پی ایم ایل این کے پاس ہے جو اکنامک ڈیلیوری کو جانتی ہے. پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو 10 سالوں میں ترقی کی ہے اس کو ان کے دشمن بھی ریکگنائز کرتے تھے کہ پنجاب میں انہوں نے چہرہ بدل دیا ہے. اگر آج پاکستان میں کوئی ایک شہر اس قابل ہے جس کو آپ انٹرنیشنل سٹی کے قریب کہہ سکتے ہیں تو وہ لاہور ہے، جس کو شہباز شریف صاحب نے ٹرانسفارم کیا. کسی وقت میں وہ کراچی ہوا کرتا تھا 60s میں اور 70s میں، جب باہر سے لوگ آ کے کراچی کو دیکھا کرتے تھے. تو باقی آپ مجھے بتائیں کسی پارٹی کے پاس اس کیلیبر کی کوئی ٹیم ہے؟ عمران خان صاحب کو اور ان کی جو حمایتی قوتیں تھیں ان کی ایک ریسٹ آف دا 11 جو تھی وہ تو ہم نے اس کی کارکردگی دیکھ لی ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس اور پی ٹی آئی احسن صاحب کھیل رہی ہے نا، کمبائنڈ ٹیم کھیل رہی ہے، تو اس کی کارکردگی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، مجھے یہ فرمائیے گا احسن اقبال صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا کہ چلیے اگر میں آپ کا آرگیومنٹ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑی زبردست ٹیم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ اگر سلیکٹڈ لوگ اقتدار میں رہیں گے تو پھر حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے، اور آپ کی پارٹی سے بھی بار بار ہمیں اسی طرح کی آوازیں اٹھتے ہوئے سنائی دیتی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دونوں ایک پیج پر پھر کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا حکومت میں ہونا ملک کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر آپ لوگ ایک پیج پہ کیوں نہیں آ پاتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی یا ان سے جو قریب لوگ ہیں ان کی پالیسی میں
کچھ ہمیں اور نظر آتی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہمیں اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں. اے پی سی جو ہے وہ ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے اے پی سی کی ڈیلے ہونے کی وجہ کورونا لگی اور اس کورونا میں ہم سب شکار ہو گئے. میں بھی شکار ہوا, شاہد خاقان صاحب بھی, مریم اورنگزیب صاحبہ, شہباز شریف صاحب, ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کافی ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کی بیل کے لیے جانے کی وجہ سے شکار ہوئی, تو اس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی. لیکن اب اس پر اتفاق ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ اے پی سی کی جائے گی اور ہم ایک پیج کے اوپر ہے. ساری اپوزیشن اور میاں شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل وہ بھی ایکٹیو ہوں گے اور وہ خود اے پی سی کے اندر شرکت کریں گے انشاءاللہ. احسن اقبال صاحب مجھے فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں میاں شہباز شریف صاحب کے دوبارہ ملک سے باہر جانے کے کوئی امکانات ہیں؟ نہیں, ابھی تو ایسی کوئی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. وہ ادھر ہی ہیں اور وہ اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا مجھے فرمائیے گا کہ نیب کے قوانین کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی 24 رکنی کمیٹی میں آپ بھی اس کے ایک ممبر ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو اب اس کمیٹی میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ نیب کے قانون میں ترمیم چاہتے ہیں یا آپ نیب کو ہی ختم کروانا چاہتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کا آفیشل موقف کیا اس حوالے سے؟ ہم یہاں پہ نیب کو رو رہے ہیں. حکومت فیٹف کے نام پہ نیب کا پردادا لے آئی ہے, یعنی کہ فیٹف کا نام استعمال کر کے یہ ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں جس میں کسی بھی شخص کو 6 مہینے کے لیے وہ مسنگ پرسن کر سکیں گے, اٹھا کے لے جائیں گے, نہ وہ ضمانت کرا سکے گا, نہ اس کے بارے میں کوئی قانونی چارہ جائی ہو سکے گی. ہوم سیکٹری صوبے کا یا سیکٹری داخلہ اس کا پروانہ جاری کرے گا اور آپ 6 مہینے کے لیے اٹھائے جائیں گے. یہ تو اس قسم کے جابرانہ اور کالے قانون ملک کے اندر بنا رہے ہیں اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ اس ملک کو ایک فیشسٹ سٹیٹ بنایا جائے. اسی طرح اب آپ دیکھیے نیب کے اندر جو انہوں نے اپنا تجویز دی ہے, اب یہ اس کو ایک اور چیز شامل کر دی جو لطیفہ ہی ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کو رشوت دینے کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن اس میں ڈال دی ہے. اس سے پہلے نیب کے اندر چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین یا پروسیکیوٹر جنرل کے نان ایکسٹینڈیبل عہدے تھے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن کا لالچ دیا جائے کہ وہ اگر حکومت کی بات مانیں گے تو نیب کے حوالے سے رشوت میں دی جائے گی. احسن اقبال صاحب, نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے یا نیب کو ختم ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے 1-2 دن پہلے یہ کہا سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آیا خواجہ برادران کی ضمانت کے حوالے سے, تو پھر انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو آپ چاہتے ہیں چیئرمین نیب استعفیٰ دے, نیب ختم ہو, قانون میں ترمیم ہو, کیا ہے آپ لوگوں کا اس حوالے سے موقف؟ دیکھیے جو نیب کا موجودہ قانون ہے اس کا ڈی این اے فالٹی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. لہذا نیب کو ختم کرنا چاہیے, اس کو ایف آئی اے کے اندر ضم کرنا چاہیے اور اگر کوئی ایک نئے ادارے کی ضرورت ہو تو نیشنل اینٹی کرپشن ایجنسی کے نام سے میری ذاتی رائے ہے ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے کہ جو ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کر سکے, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے ڈرائیو نہ کرے اپنی اسٹرینتھ. اور وہ نام بدلنے سے کیسے چیزیں بہتر ہوں گی احسن اقبال صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیں, ایک نیا ادارہ لے آئیں جس کا نام نیشنل اینٹی کرپشن رکھ دیں, تو اس کو پھر کون ہیڈ کرے گا؟ اس کے لیے بھی تو اسی طرح لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی چیئرمین, کوئی ہیڈ اس کا تعینات کریں گے. اس کے دیکھیں نا, آپ کو نیب کے سارے قوانین بدلنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس اتنی ڈسکریشنری پاورز ہیں جن کو یہ اس قدر مس یوز کرتے ہیں. یہ سب سیاست دانوں کا مسئلہ نہیں ہے, پوری پاکستان کی بزنس مفلوج ہو گئی ہے. وہ نیچے سے لوگ جاتے ہیں, کسی کو ایک نوٹس بھیج دیتے ہیں, وہ بزنس مین بیچارہ ہل جاتا ہے, وہ آتا ہے اس کے ساتھ مکمکا کرتے ہیں, کروڑوں روپے لے کے پھر اس کا نوٹس ڈرا کر دیتے ہیں. آپ جا کے نیچے دیکھیں نا گراؤنڈ کے اوپر ہو کیا رہا ہے. تو اس طرح کے اداروں سے آپ معیشت نہیں چلا سکتے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ نیب کو ختم کر کے اس کو ایف آئی اے کے اندر مرج کرنا چاہیے اور جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو آپ پاور کریں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک علیحدہ ایجنسی رکھنی ہے. ٹھیک ہے, دو سوال ہیں میرے بہت کوئکلی احسن اقبال صاحب. کے مطابق ڈیزائن کیا جائے وہ بنائی جائے.
اوکے، 2 سوال ہیں اور 2 منٹ ہے میرے پاس. آئی ہوپ کہ آپ اس میں دونوں سوالوں کا جواب دے دیں. ایک تو آپ جب کہتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے، نیب کو ختم ہونا چاہیے اور نیا ادارہ آنا چاہیے، آپ لوگوں کو جب موقع ملا آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ نیب کے قانون میں یہ ترمیم ہونی چاہیے یا نیب ختم ہونی چاہیے، اگر گورنمنٹ وہ ڈیمانڈز مان لیتی ہے آپ کی اور اپوزیشن کی، تو پھر کیا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی، جو پرائم منسٹر کی، جو صدر پاکستان کی، ابھی کل میں نے ان کو انٹرویو کیا، جو ڈیمانڈز ہیں، کیا آپ لوگ بھی وہ مان لیں گے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کیوں نہیں چینج ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ احتساب کے ادارے کو جب بھی آپ نے ریفارم کرنا ہے اس کے قانون کو، تو جب تک پورا کنسنسس نہیں ہوگا، اگر حکومت یک طرفہ طور پہ کرے گی تو اپوزیشن کی کوئی پارٹی کہے گی یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے احتساب کو نرم کر رہے ہیں. ہم نے سب کو اکٹھا کیا تھا، پیپلز پارٹی اور PTI ہمارے ساتھ نیب کے ریفارم پر ایگری کر گئے تھے، لیکن جب پاناما کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی تو یہ وڈرا کر گئے کہ اب یہ PMLN پھنسی ہے تو ہم اس کو پھنسا رہنے دیں، تماشا دیکھیں. اب سب اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو لہٰذا جب تک ایک کنسنسس نہیں ہوتا احتساب کے کسی بھی قانون پہ، اس کو یک طرفا چینج کرنا ممکن نہیں ہے. اور دوسری احسن بات صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں، لیکن مجھے فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی. اگر سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی، اس کے باوجود نیشنل اسمبلی میں میجورٹی تھی، تو بھی سمپل میجورٹی سے آپ نیب قانون میں ترمیم لا سکتے تھے سر. اور مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اپنا ٹرائل کے بعد باہر آتے تھے، میڈیا سے گفتگو کرتے تھے، تو مجھے میاں صاحب کا وہ جملہ یاد ہے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو جو کاٹنی تھی وہ کاٹ لی، اب اس قانون میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب ان لوگوں کو بھی اسی قانون کا سامنا. تو کیا یہ کوئی وینڈیٹا بھی ہوتا ہے پولیٹیشنز میں؟ نہیں، ایسی دیکھیے، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر ہم یک طرفہ نیب کو امینڈ کرتے ہیں تو آپ پر یہ اعتراض ہونا تھا کہ یہ خود کو بچانے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے قانون کو چینج کر رہے ہیں. لہٰذا جب تک ایک کنسنسس نہ ہو آپ اکاؤنٹیبلٹی کا لا چینج نہیں کر سکتے. اس کو تبھی آپ چینج کریں گے جب ایک کنسنسس ہو، ورنہ وہ ہمیشہ متنازع رہے گا کہ کسی ایک فریق نے، کسی ایک حکومت نے اپنی ایڈوانٹیج کے کو چینج کیا. صحیح. اور دوسری بات، وہ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ پہ آپ لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں؟ جی دیکھیے، 18ویں ترمیم ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس کے اوپر تمام چھوٹے صوبوں کو بہت زیادہ تحفظات ہیں اور ایک نیشنل کنسنسس ہے. ہم اس وقت جس کرائسس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، میں اس حکومت کی عقل کے اوپر حیران ہوں کہ جب آپ کرائسس کے اندر ہوتے ہیں تو آپ یونیفائنگ ایشوز کو لیتے ہیں جس کے اوپر سب کو اکٹھا کیا جائے. مقصد ایک گھر کے چاروں طرف دشمن نے حملہ کیا ہو اور وہ جو بڑا بھائی ہے وہ سب کو لے کے بیٹھ گیا کہ آؤ بٹوارا کر لیے، بجٹ کو دیکھے تقسیم کرنا ہے، تم زیادہ لے رہے ہو میں کم لے رہا ہوں. تو اس گھر کو کسی دشمن کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ ایشوز وہ ہیں کہ جو آپ ٹائم آف اسٹیبلٹی پہ طے کرتے ہیں. اس وقت تو ہمیں ان ایشوز کو دیکھنا چاہیے کہ جو قوم کو متحد کریں، جن کے اوپر قوم اکٹھی ہو، اور جو ایشوز قوم کو انتشار کی طرف لے کے جائیں، ہمیں ان ایشوز سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال میرا آپ سے ہے کہ پنجاب بچاؤ تحریک کا آپ نے اعلان کیا تھا پچھلے دنوں، اس کے حوالے سے کیا آپشن زیر غور ہے؟ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے MPs بزدار صاحب سے مل رہے ہوتے ہیں جا کے. دیکھیے، جو میں نے پنجاب بچاؤ کی تھی وہ کسی صوبائیت کے پس منظر میں نہیں کی تھی. وہ اس حوالے سے کی تھی کہ پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو نمبر 1 صوبے میں دیا تھا. اس مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے اور اس مینڈیٹ کو چرا کے جو نالائق اور نااہل حکومت پنجاب پہ مسلط کی گئی ہے، اس نے ہماری 10 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا ہے. آج پنجاب کے اندر افسروں کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی گھر میں اپنے ڈرائیور اور خنسامے بھی تبدیل نہیں کرتا. آپ دیکھیے 9 11 چلیے، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان نیوز بیٹ. مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंट्रो में मैंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो क्रेडिट लेते हैं 2 साल परफॉर्मेंस पे, करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं कम किया, फॉरेन पॉलिसी हमारी बड़ी अच्छी जा रही है, एहसास प्रोग्राम के थ्रू 150 अरब बांटा, कोरोना को मैनेज किया, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, करप्शन को कंट्रोल किया, ऑस्टेरिटी मेजर्स, ट्रांसपेरेंसी, सारी बातें सर मैंने की हैं। इफ़ यू वांट टू रिपीट दैट, आपका इस्तेहकाक है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मुनासिब समझें तो इससे आगे बढ़ते हैं। और मैं देख रहा था कि आज के दिन ऑपोजिशन की तरफ से और मीडिया में बहुत तनकीद हो रही है 2 साल परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी। और मैं एक ट्वीट देख रहा था आपका जिसमें आपने एक आर्टिकल शेयर किया हुआ था, और उसका जो आखिरी पैराग्राफ है वो मैं पढ़ता हूं। उसमें लिखा, जी जो लोग खान साहब के करीब हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि वो एक खुद पसंद हुक्मरान है, और यही लोग उनको अजीम होने का यकीन दिलाते रहते हैं, लेकिन समझदार हुक्मरान वो होता है जो अपने करीबी मुशीरों में सिर्फ चमचे ही नहीं कुछ ऐसे नडर लोग भी रखता है जो वक्तन फवक्तन उसको आईना दिखाने की हिम्मत रखते हैं। तो डू यू थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? अगर पीटीआई उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस लेवल पे उम्मीद थी लोगों की, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से नहीं कर पा रही? देखिए, बात यह है कि पीटीआई की अगर आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखें, अमूमी परफॉर्मेंस देखें, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से तो ईमानदारी से मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है। 2 साल हो गए हैं, कुछ जो भी आप कहें, कोई सब्सटेंटिव करप्शन का स्कैंडल नहीं आया जो पाकिस्तान में इटसेल्फ पे बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरीके से ओवरऑल एक गुफ्तगू जो है वो कम अज़ कम इस्लाहात की होती है, बात होती है। लेकिन जो जिस तरीके से 2 साल के दौरान जो बड़ी इस्लाहात होनी चाहिए थी, जैसे जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, उनमें शायद उस तरह से आप समझिए कि तेजी नहीं आई जितनी की होनी चाहिए थी। और ये साल एक्चुअली 2 साल के अरसे में ये भी आप कह सकते हैं कि 2 साल का अरसा थोड़ा कम है, लेकिन ये साल जो है ये डिसाइसिव साल होगा, फैसला कुन साल होगा उन वादों के लिए जो पीटीआई ने लोगों से किए हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल पीटीआई उन वादों की तरफ जो है वो तेजी से बढ़े। चौधरी साहब, जब आप खुद कहते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स या गवर्नेंस रिफॉर्म्स के हवाले से उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं जा सकी या रिफॉर्म्स हम इंट्रोड्यूस नहीं करा सके, क्या वजह है, क्यों नहीं करा सके? खान साहब का एक विजन था, 22 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद उन्हें इक़्तिदार मिलता है, फिर वो वहां पर बैठते हैं, लेकिन फिर इत्तेहादी भी एक मजबूरी है। तो क्या इत्तेहादियों की मजबूरी है? क्या कैबिनेट के अंदर जो टीम उनके साथ है वो उस लेवल पे अहलियत नहीं रखती है? वजह क्या है आपके ख्याल में कि नहीं हो सका वो जो चाहते थे हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो डे टू डे अफेयर्स है। डे टू प्राइम मिनिस्टर का जो असल जो कह लें कि ऑफिस का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रोजाना के जो मामलात हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि आप कोई बैठ के एक दूरस्थ फैसले उस तरह के नहीं कर सकते, और आपको डे टू डे अफेयर्स में ही इतना ज्यादा जो है वो फंस जाना पड़ता है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए, अगर आपके आटे का क्राइसिस हो गया है, अगर आपके यहाँ डीजल मिलना बंद हो गया है, तेल मिलना बंद हो गया है, कि डॉलर जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो आप पहले जो है वो फायर फाइटिंग करेंगे, जाहिर है बड़े उस तरफ जो है वो आप नहीं करेंगे। उसके लिए जो है वो फिर होता यह है कि टीमें बनाई जाती हैं बैक एंड के ऊपर, जो स्ट्रेटजी वाइज जो है चीजें तय करती हैं। सो ये जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनमें मामला जो है वो ज्यादा फंस गया, और जो एक स्ट्रेटजिक टीम वर्क पीछे होना चाहिए था 2 सालों में, शायद वो स्ट्रेटजिक टीम वर्क जो है वो इतना तेज जो है वो नहीं हो सका। लेकिन जो डे टू डे अफेयर्स थे उनमें चूंकि मामलात इतने गंभीर थे, आप आए हैं, इतना टैक्स का बोझ है, जो आपने इतना बड़ा आपका कर्जों का बोझ है जो आपने उतारना है, $10 बिलियन आपने 2 सालों में तो कर्जा वापस किया है। उसके बाद आप रिफॉर्म्स का फ्रेंकली जो जगह है, स्पेस है, वो भी बड़ी कम हो जाती है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने एक मिसाल दे दी कि डे टू डे अफेयर्स की वजह से, दूसरा कुछ अर्सा पहले आपका एक इंटरव्यू भी आया था, उसके हवाले से फिर बहुत चर्चा हुई, बहुत गुफ्तगू भी हुई, उसमें कुछ इख्तलाफात की बात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वज़रा के बारे में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो धड़ेबंदी है विद इन द पार्टी, उसकी वजह कोई फलाने ग्रुप में है, कोई फलाने ग्रुप में है, तो वो जो फोकस है वो परफॉर्मेंस की बजाय इन चीजों पे थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है। नॉट रियली। उसकी वजह ये कि देखिए, धड़ेबंदियां हो या सियासत में एक दूसरे से आगे जाने का एक लड़ाई हो, जंग हो, वो तो हर जगह होती है, किस पार्टी में नहीं होती।
اور ہر جگہ کے اوپر پی ایم ایل این کی اپنی ایک پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے. بڑی دنیا کے ہر ملک میں ایک پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے. اس سے کوئی بڑا فرق کس طرح جو سبسٹینٹیو ریفارمز ہیں یا تھنکنگ ہے اس میں نہیں آتا. لوگ ٹھیک ہے بدل جاتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا تعلق یہ دوسرے سے زیادہ ہے، ڈے ٹو ڈے معاملات سے زیادہ ہے. اس کا جو سبسٹینٹیو فرق ہے اس سے زیادہ اس کا فرق. ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ پرانے لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف میں ایک پی ٹی آئی تھی جو کہ نظریاتی تھی. میں صدر مملکت کا انٹرویو کل کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے ہم آئیڈیلسٹک ہوتے تھے، رومانٹکس ہوتے تھے، اب ہم پریکٹیکلز ہو گئے اور ہم الیکٹیبلز کو لے کر آئے ہیں. اچھا، لیکن آپ نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہوا ہے اور میں وہ بھی اپنے آڈینس سے شیئر کرنا چاہوں گا. جان ایلیا کا ایک شعر آپ نے ٹویٹ کیا ہے، گزشتہ عہد گزرنے میں ہی نہیں آتا، یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں، جو رد ہوئے تھے میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. تو فرینکلی سپیکنگ آپ بہت کہتے ہیں، فرینکلی سپیکنگ مجھے بتا دیں کہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک تو آپ کی آواز تھوڑی کم ہو گئی ہے، لیکن جو بات یہ ہے کہ یہ تو نظام کی طرف اشارہ ہے نا، کہ اگر آپ کا جو نظام ہے وہ ویسے ہی رہے گا جیسے کہ پہلے ہے اور اس میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی، تو جو عہد ہے، جو آپ کا جو زمانہ ہے، وہ تو پھر وہی چلتا ہے. جب تک ایک سبسٹینٹیو تبدیلیاں نظام میں نہیں آتی ہیں اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ نہیں بدل سکتے. دیکھیے، نظام تبدیل کرنا ہے انڈیویجولز نے، انڈیویجولز کی سلیکشن کرنی ہے پرائم منسٹر. اچھا، میں اپنے پروڈیوسر صاحب ذرا چیک کیجئے گا میری آڈیو فواد صاحب کو صحیح جا رہی ہے. میں بولتا ہوں دوبارہ، فواد چوہے صاحب آپ چیک کیجئے گا. آپ جو نظام کی بات کر رہے ہیں، کین یو ہیئر می پراپرلی؟ جی جی جی، میں نے کہا آپ جو نظام کی بات کر رہے ہیں، تو نظام اگر کسی نے تبدیل کرنا ہے تو وہ حکومت نے تبدیل کرنا ہے. حکومت کو ہیڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب. نظام تبدیل کرنے کے لیے ٹیم کی سلیکشن بھی انہوں نے کرنی ہے، انڈیویجولز کی. تو وہ جو انڈیویجولز کی سلیکشن ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو انڈیویجولز کی سلیکشن میں اگر پرابلم ہوگا تو پھر تو یہ نظام نہیں بدل سکتا جس نظام کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے آواز اٹھائی تھی. تو کہیں اس طرف تو آپ کا اشارہ نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صدیوں پہلے رد ہو گئے تھے آج بھی ہم پر مسلط ہیں، تو اس طرف تو آپ اشارہ نہیں کر رہے. لیکن جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، آئیڈیاز تو لوگوں کو بہت آتے ہیں، روزانہ لوگ آتے ہیں، ان کو آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ بڑے زبردست آئیڈیا ہوتے ہیں. لیکن اصل جو چیز تو ہوتی ہے کہ آئیڈیاز ایگزیکیوٹ کیسے ہو، اور ان کی جو عمل درآمد ہے آئیڈیاز کا، اس کو جو بنانے کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ٹیم بنانا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے. دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر نے ہی کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس میں ایک بڑا جو کمپلیکس جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ بڑا کمپلیکس فارم آف گورنمنٹ ہے. اس میں ایک تو جو پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ایک اس کی بہت بڑی انتظامی حیثیت ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اپوزیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہمارے ہاں یہ صرف پی ٹی آئی کا ایک ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک بحیثیت قوم ہم نے سوچنا ہے کہ ہم آگے کس طرح سے جانا چاہتے ہیں. جہاں پہ اگر آپ کو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ دیکھنا آسان ہے ٹیکنالوجی سے، وہاں پہ آپ دیکھیے کتنی انڈر ڈیولپمنٹ ہے. اتنی انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا 80s اور 90s کی میں جتنا ہم نے یہاں پہ اوبیسلی اپنے نصاب میں جتنا ایکسٹریمزم بھر دیا، اس کے بعد پاکستان کے اندر کام کرنا ویسے بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. سو یہ میرے خیال میں ایک تو میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے، حکومت اور اپوزیشن 5-6 سال ایک دوسرے کے پیچھے پتھر لے کے نہیں چڑھ سکتے. آپ کو ایک منیمم کامن ایجنڈا بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ ریفارمز لا سکتے ہیں. مثلا جوڈیشل ریفارمز ہیں، آپ اکیلے کیسے لے کے آئیں گے جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی؟ آپ کا ایک جو ہے وہ بنیادی کانسیپٹ اس کے اوپر کلیئر نہیں ہوں گے، وہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو باقی ریفارمز ہیں، انٹل اینڈ انلیس تو پھر پاکستان بنے گا کیسے نیا پاکستان؟ فواد چوہے صاحب، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی جیبیں بھری ہیں. اگر اب آپ بھی انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے، تو پھر پاکستان کیسے بدلے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جو کیسز ہیں نیب میں وہ تو چلے گئے ہوئے ہیں، سزائیں بھی ہو گئی ہوئی ہیں. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہوتی ہے نا، یہ آپ پہلے سال کر سکتے ہیں اور آخری سال کر سکتے ہیں. 5 سال مسلسل آپ حکومت اور اپوزیشن میں مسلسل لڑائی جو ہے وہ نہیں چل سکتی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب اگر نظام کی بات کرنی ہے یا اصلاح کی بات کرنی ہے، اب آپ کو مثلا نظام میں کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں ہیں جو جس کے لیے اپوزیشن نہیں چاہیے. مثال کے طور کے اوپر جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کی ڈویژن ہے جو آپ کے لوگوں میں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کیا، آپ نے صوبوں کو پیسے دے دیے، صوبے آگے پیسے ڈسٹرکٹس کو ٹرانسفر نہیں کر رہے، لہٰذا آپ کا جو آپ کا سارا جو ریسورس کا ایلوکیشن ہے وہ بلاک ہو گیا جا کے پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں. اور جب تک پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہوگا ڈسٹرکٹس کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کو یہ ریفارم چاہیے. لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے فواد چودھری صاحب، ایک سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چیف منسٹرز کو اختیار دے دیا اور صوبے آگے ڈسٹرکٹس کو فنڈز ٹرانسفر نہیں کر رہے، لیکن 3 صوبوں میں تو حکومت میں آپ لوگ ہیں جی، بلوچستان میں بھی کافی حد تک، تو وہاں پر تو کروائے نا کام. اگر چلو سندھ میں نہیں کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ وہ آپ کے نظریات سے اختلاف رکھتی ہے یا ان کی اپنی کوئی سوچ ہے، تو آپ پنجاب میں تو کرا سکتے ہیں. بزدار صاحب کو خان صاحب کہیں تو وہ کیوں نہیں ڈسٹرکٹ میں فنڈ ٹرانسفر کریں گے؟ نہیں، ایکچولی آپ نے مجھے بات کرنے سے جب روکا، میں ایگزیکٹلی یہی بات کہنے والا تھا کہ 2 دفعہ وفاقی کابینہ نے یہ ڈائریکشن پاس کی اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے بحیثیت چیئرمین تحریک انصاف یہ ڈائریکشن پاس کی کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کریں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی سیریس جو کنسیڈریشن ہے وہ نہیں ہوئی، اور سب سے پہلے ہمارے اپنے صوبوں میں ہی نہیں ہوئی. جبکہ جو سندھ اور بلوچستان ہے وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں وہ انکار نہیں کر سکتے. آرٹیکل 140A ہے پاکستان کے آئین کا جو یہ لازم کرتا ہے صوبوں کے اوپر کہ وہ یہ ڈیولوشن کریں گے، اور اگر یہ پیسہ جو ہے جو NFC ایوارڈ کا ہے اس کو لنک کر دیا جائے کہ صوبے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ دیں گے تو ان کو پیسہ ملے گا، تب جا کے وہ کریں گے، اس سے پہلے وہ ہرگز تو نہیں. اگر پنجاب میں یہ نہیں ہوتا تو میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں فواد چودھری صاحب؟ اگر بزدار صاحب پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے باوجود نہیں کر رہے ہیں تو پھر میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ کس سے سوال پوچھوں؟ یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کو کون ذمہ دار ہے، اور جب تک یہ جو ذمہ داری ہے یہ پوری نہیں ہوگی، یہ جو ریسورسز ہیں یہ ڈسٹرکٹس میں ان کے حصہ بقدر جسہ نہیں جائیں گے، یہ ایک میجر ایشو رہے گا ریسورس ایلوکیشن کا. اسی طریقے سے جو دوسرے انتظامی معاملات ہیں، پولیس ریفارمز کی اگر کوئی بات آتی ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم ریفارمز نہیں ہیں، یہ باٹم ٹو ٹاپ ریفارمز ہیں. آپ نے پولیس اسٹیشن جو ہیں ان کو تگڑا کرنا ہے، آپ نے ریفارمز یا پرائم منسٹر بیٹھ کے مائکرو مینج تو نہیں چیزیں کر سکتا. یہ تو جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، جو ٹیمز ہیں، جو یہ تو انہوں نے کرنی ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آرام سے کہہ دیں گے جی یہ تو پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بات تو نیچے سے اوپر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر تھے اور جو ایڈوائزرز تھے ان کی شہریت کے حوالے سے اور ان کے اثاثوں کے حوالے سے آپ کی حکومت نے بڑا زبردست قدم اٹھایا اور ان کو ڈکلیئر کیا پبلکلی، اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو کریڈٹ دینا بنتا ہے. پتہ یہ لگا جی کہ اسپیشل اسسٹنٹس میں سے 4 جو ہیں ان کی دوہری شہریت ہے اور 3 کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے. یہ بات درست ہے کہ آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ کے پاس دوہری شہریت ہے تو آپ اسپیشل اسسٹنٹ نہیں بن سکتے ہیں. وہ پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے 63D میں یہ شرط موجود ہے. لیکن ڈیسیجن میکنگ جو ہے، کیا اسپیشل اسسٹنٹس اور جو ایڈوائزرز ہیں پرائم منسٹر کے ڈیسیجن میکنگ میں کوئی فعال کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 91 جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کا مطلب ہے پرائم منسٹر اور فیڈرل منسٹرز. اب باقی جو تمام لوگ ہیں چاہے ایڈوائزرز ہوں، SAPMs ہوں، وہ آن انویٹیشن فیڈرل کیبنٹ میں جو ہے وہ آتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ جو SAPMs ہوں یا ایڈوائزرز ہوں وہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ شامل ہوں گے صرف ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں. اب یہ جو اس وقت جو ایشو آتا ہے یا پرابلم آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آپ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، ڈیفیکٹو حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 62 کے مطابق فار ایگزامپل ڈوئل نیشنلز جو ہیں وہ اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو جو ڈوئل نیشنلز اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ فیڈرل کیبنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے.
تو یہ ایک انوملی ہے جو کہ مستقل مختلف حکومتوں کا، یہ ہماری حکومت کا ایشو نہیں ہے، مختلف حکومتوں میں یہ انوملی جو ہے وہ رہی. لیکن پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک ریمارک آیا کہ نان الیکٹڈ لوگ حکومت کے فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اب لاہور ہائی کورٹ کا تاثر ہے اور آپ کا تاثر ہے، لیکن یہاں پر جو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں الیکٹڈ لوگ فیصلے کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو ظاہر ہے میں اپنی وزارت میں تو میں فیصلے خود ہی کرتا ہوں، باقی جو وزارتیں ہیں ظاہر ہے ان کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے، وہ آپ کا اپنا تاثر ہوگا. لیکن باقی جو وزارتیں سوری ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے باقی وزارتوں کے حوالے سے؟ جیسے مثال کے طور پر زلفی بخاری صاحب چیئرمین پی ٹی ڈی سی میں. یہ تو دیکھیے نا پرسیپشن کی بات ہے، جو تاثر بنتا ہے تاثر قائم ہوتے ہیں، اس کے اوپر I would not like to comment. ٹھیک ہے، آخری سوال، وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ آپ مطمئن ہیں؟ لیکن میرے مطمئن ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اگر پرائم منسٹر صاحب مطمئن ہیں تو جب تک وزیر اعلیٰ صاحب سے وہ مطمئن ہیں تو وہ چیف منسٹر رہیں گے. میرے تو مطمئن نہ مطمئن. چلیے بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما پلوش خان ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی اور اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ مراد سعید صاحب نے اس پریس کانفرنس کے جواب میں ایک اور پریس کانفرنس کی. انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیے. کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور آغاز میں ہی انہوں نے سلیکشن کی بات کی. اب جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کو کیا جانے. آپ جتنا بھی شور مچائے آپ کو کوئی بھی معافی نہیں ملے گی، NRO اس پہ نہیں ملے گا. دیکھیے جی، آپ ان کی پرفارمنس پہ پلوش خان صاحبہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بلاول صاحب کی لیجٹیمیٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں ایز چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. خود کون ہے؟ حکومت میں ہیں. کون ہے؟ وزیر ہیں. اور ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یہ تو آپ مجھے بتائیے. اگر آپ ایسے کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، یہ تو اس پہ صفحے کالے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ہے، اس پر میں ایک سیریس پروگرام ہے اور مراد سعید صاحب پر تجزیے سے اچھا ہے میں کوئی تجزیہ کر دوں، اس کی پھر کوئی تھوڑی بہت بڑے سخت الفاظ کا جی بالکل جس قسم کی یہ باتیں ہیں اور نیشنل ٹی وی پر قوم کا دماغ ان حالات میں کھایا جاتا ہے کہ جب قوم آ گئی پہ سی وی اے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی میننگ فل ڈسکشن کریں. آپ کا شو بھی ایک سیریس شو ہے، اس میں شگوفوں. اچھا پھر ایک اور بات کر لیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی کو ڈی سی کراچی لگا دیا. انڈر واٹ میرٹ؟ کب کا لگایا ہوا ہے آپ بتائیے نا. حکومت نے، کیبنٹ ڈویژن نے کیا نا ایشو. صحیح ٹھیک ہے نا. گریڈ 18 سے اوپر کے افسر جو ہیں وہ حکومت انہیں پوسٹ کرتی ہے. کیبنٹ ڈویژن کا آپ نے دیکھا میرے پاس ہے جو نوٹیفیکیشن ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں تو پیدائشی مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہوں گے نا، اور یہاں تک پہنچے ہیں مختلف مرحلوں سے اور ایک کیریئر آفیسر ہیں. یعنی میرٹس پہ لگایا. آپ لے لیں، حکومت نے کیوں لگایا؟ آپ کہیں اور کو KPK میں کرتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد پھر یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سندھ گورنمنٹ کے کہنے پر ہوئی ہے. یہ کیا اچھا سندھ گورنمنٹ کے کہنے پر کیبنٹ ڈویژن اور سندھ کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کرتا ہے. پھر تو بہت اچھی بات ہے. پھر تو حکومت میں ان کا کیا کام ہے جب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی رن کر رہی ہے؟ مجھے کس بات کے حکمران ہیں آپ؟ ایک طرف تو آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میرٹس پہ ہیں، ان کی تعیناتی ہوئی ہے. نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے نہیں ہے تو دیکھیے نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے پوچھے نا. نہیں ہے تو واپس بلا لیں. ڈی سی کراچی لگے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں سندھ گورنمنٹ سے پوچھوں ہی نا. نہیں آپ سندھ گورنمنٹ جب نوٹیفیکیشن کون ایشو کرے؟ نوٹیفیکیشن نہ ایشو ہو تو وہ سندھ میں نہیں آ سکتے.
صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ واپس لے لیں. اگر آپ صبح KPK لے جائیں, آپ جو ایڈوائز کرتے ہیں, کیا کسی سول سرونٹ کو, آپ جس سول سرونٹ کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس پوزیشن پہ تعینات کیا جائے, موسٹ آف دا ٹائمز وفاق اس کے اوپر اپنا کنسنٹ دے دیتا ہے. آئی جی کے حوالے سے ایک لڑائی ضرور ہوئی تھی آپ لوگوں کے درمیان. ایسے نہ کریں نا احتشام صاحب, یہ کیا ہے, یہ وفاق اتنا معصوم ہے کہ یہ سندھ حکومت کے کہنے پہ سب کچھ کرتا ہے؟ تو پھر چیختے کس بات پہ ہیں؟ پھر ہم NRO کیوں مانگے ان سے؟ پھر یہ کیا چیخ رہے تھے ابھی ان کے وزیر نامراد؟ اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ اور پاکستان مسلم لیگ نواز دونوں یہ کہتے ہیں جی اس حکومت کو, بلاول صاحب نے آج بھی کہا کہ سلیکٹڈ اقتدار میں رہے گا تو ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے بلکہ بگڑیں گے. آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات مزید بگڑیں گے تو کیا آپ فوری طور پہ نئے انتخابات چاہتے ہیں؟ یس, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو آپریشنز ہم نے تاریخ میں, آپ بھی ظاہر ایک پڑھے لکھے اینکر ہیں, آپ نے بھی پڑھوں گے, بہت سے آپریشنز ہوئے تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں. لیکن جو ہمیں معلوم تاریخ ہے اس میں جو سب سے بڑا فلاپ آپریشن تھا وہ آپریشن عمران نیازی ہے. اور اس آپریشن کا بوجھ ان کی, پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو لے ڈوبیں گے, لیکن اب یہ خدشہ ہے کہ ان کی نااہلیوں کے تلے پوری قوم لے ڈوبے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس آپریشن کو جو یہاں تک پہنچانے میں, پائے تکمیل تک پہنچانے میں کتنی ریسورسز لگی ہیں, ریاست کا کیا نقصان ہوا ہے, لوگوں کا کیا نقصان ہوا ہے, پاکستان کا کیا نقصان ہوا ہے, اس کا تخمینہ بھی لگانا چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات فوری طور پر ہونے چاہیے تو یقینی طور پہ آپ کو پھر اس بات کا ادراک بھی ہوگا کہ اگر نئے انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جائے گی اور نئے انتخابات ہوں گے. اور ایک آرگومنٹ یہ ہے, سن لیجئے, ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی 2008 میں, پنجاب میں پاپولر تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے شرنک ہو گئی, اس کے بعد ایک صوبے تک محدود رہے گی. اور ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سندھ میں پرفارمنس از ناٹ اپ ٹو دیٹ مارک جہاں پہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی, تو ہو سکتا ہے کہ نئے انتخابات فوری طور پر ہوں تو سندھ میں آپ بھی غیر مقبول ہوں اور دوبارہ حکومت نہ بنا سکیں. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے, ہم کوئی یہاں کوئی سودے بازی کے لیے نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. الیکشن از این اوپن, اگر ایک فیئر الیکشن ہو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسی سندھ میں اس عمران نیازی صاحب نے جا کر کیا نہیں کہا, آپ لوگ زندہ لاشیں ہیں, آپ لوگ غلام ہیں, یہ بھیڑ بکریاں ہیں. کیا ہوا؟ یہی باتیں میں اب اس میڈیا پہ بہت عرصے سے آ رہی ہوں, یہی باتیں ہماری حکومت کے دوران ہوتی تھیں. اٹ پرووڈ ادروائز. انہوں نے لڑکانہ جا کے تقریریں کی, مشرف نے بھی کی. انسیڈنٹلی ایک ایسا بھی وقت تھا لڑکانہ کا ناظم جو تھا وہ مشرف صاحب کا تھا. کیا ہوا؟ دیکھیے اس قسم کے سٹرکچرز جو ہیں نا, میں نے آپ کو بھی کہا کہ کھڑے تو کر دیے جاتے ہیں. بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی حکومت جو ہے نا, اس کا کچھ ہی لائف سپین ہوتا ہے, اس کی شیلف لائف اتنی نہیں ہوتی. اور اگر سندھ کے لوگ سمجھیں گے کہ سندھ میں کام نہیں ہو رہا تو ہم کیا زبردستی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن میں سندھ سے جو ہے اس کا وہ رسک لینے کے لیے ہم پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیں؟ نہیں, سندھ میں کام ہوا ہے, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. لیکن ایک بات ہے, الیکشن ہوں گے ضرور, لیکن الیکشن سے پہلے جو کچھ اصلاحات ہیں جو الیکشن کمیشن پر ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے, جو اور معاملات ہیں وہ طے ہونے چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی پر APC کا بڑا فوکس ہوگا. آپ سمجھتی ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں ایسے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ دی گن. لیکن آپ نے کہا نا کہ الیکشنز ہوں گے ضرور, تو آپ کا اشارہ ارلی الیکشنز کی طرف ہے یا جو آئینی مدت اس کے بعد جو الیکشن ہونا ہے اس کی طرف؟ نہیں جی, دیکھیے میں نے آپ کو بھی کہا کہ پہلے نااہلیوں کا بوجھ اتنا تھا کہ یہ خود اس کے نیچے دب رہے تھے. اب خدشہ ہے کہ قوم اس کے نیچے دب رہی ہے. اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس وقت یہ ایک بڑی واضح لکیر پاکستان میں کھینچی جا چکی ہے, یا آپ قوم کے ساتھ ہیں یا آپ قوم کے ساتھ نہیں ہے. ایک آپ کو بڑا فیمس فکر یا ہوگا جی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ ہز ورڈز, بٹ اسی قسم کی ایک تفریق جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہے. شہباز شریف کس طرف ہے؟ یہ آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں, لیکن ووڈ لائک ٹو بالکل, یعنی کہ اگر آپ قوم کے ساتھ ہیں تو آپ عمران خان کے خلاف ہیں بقول آپ کے, اور اگر آپ قوم کے خلاف ہیں تو پھر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں بقول آپ کے. شہباز شریف صاحب ادھر ہی ہوں گے جہاں لوگوں کی نبض ہوگی. شہباز شریف صاحب نے سیاست نہیں کرنی اس ملک میں. میں سمجھتی ہوں اس وقت کوئی بھی اپوزیشن پارٹی اگر لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو پھر اس کی سیاست
جو ہے اس پہ بڑا تو پھر ٹینٹ لگتا ہے. آپ ہی کی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے حکومت کو ضمانت دی ہوئی ہے کہ حکومت نہ جائے. دیکھیے اعتزاز احسن صاحب ایک بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہیں اور وہ اس جگہ پر ہیں جہاں وہ اپنا انڈیپینڈنس جو ہے کھل کے اظہار کرتے ہیں. اس سے پہلے نہیں، آپ کو یاد ہوگا ہماری حکومت تھی تب بھی انہوں نے جو تھی ریلی تھی جسٹس افتخار صاحب کی، وہ ظاہر روح رواں تھے. تو اعتزاز احسن صاحب کچھ کہتے ہیں، ان کے پاس اپنے ضرور اس کے ویلڈ ریزنز ہوں گے، لیکن آج چیئرمین صاحب سے بھی یہ سوال ہوا تھا اور چیئرمین صاحب نے کہا کہ بالکل شہباز شریف صاحب وہیں کھڑے ہوں گے جہاں عوام کھڑی ہے اور جہاں متحدہ اپوزیشن چیئرمین کھڑی بلاول کی میاں اور شہباز شریف صاحب سے صاحب ملاقات تو نہیں ہوئی نہیں، فون پر میرے خیال میں بات لاہور کے دورے میں، اور آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے کیوں دیکھیے نہیں ہو وہ سکی؟ ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ، لیکن طبیعت کی ناسازی کے باوجود اتنے لوگوں کے بیچ وہ اپنی کورٹ ہیئرنگز اٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیے اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کورونا نیگیٹو ہے ان کا. اب اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عید کے بعد ایک فیصلہ کو نیپسی ہوگی اور اس میں کچھ اتنے دن نہیں رہ گئے. اور میں نے آپ کو ایک بڑی واضح بات کی، either you with the people or you're against the people. No, but اب کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں جو ایسے ماحول میں جو ہے ڈیوائڈ کے اس طرف کھڑی ہوگی، لائن کے اس طرف کھڑی؟ احسن اقبال صاحب اور وفد جو تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، وہ بلاول صاحب سے ملے، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اب اے پی سی ہوگی عید کے بعد، اور شہباز شریف صاحب اس میں شرکت کریں گے. جی بالکل، شہباز شریف شرکت کریں جی گے. بالکل، کیوں نہیں کریں گے، بالکل کریں اور گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں پارٹی، آپ کیا سمجھتے ہیں سوال وہ نہیں سن رہے؟ آپ دونوں کیا ان کی پارٹی یہ سوال نہیں سن رہی جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ حکومت کے خلاف آنے جا رہے ہیں عید کے بعد؟ دیکھیے ہم تو کھڑے ہیں، اور آج بلاول صاحب آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا خیر ویزبلی کہ ہم لوگ کھڑے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں، اگر میں غلط نہ کہوں تو آئی تھنک ہی از دا موسٹ ووکل امنگس دا اپوزیشن اس وقت، جو بھی مخالفین ہیں حکومت کے اس میں. لیکن شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور I would like to assume and inshallah. Okay, on that note, thank you very much for joining us. آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.